अस्सलाम वालेकुम। सियाल उर्दू अकेडमी में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अज़ीज़ तलबा, आज से हम एक नए सिलसिले का आगाज़ करने जा रहे हैं और इस सिलसिले में हम 11वीं जमात की नज़मों को और फिर उसके बाद गज़लों को सीखेंगे। तो आज जिस नज़म को हम पढ़ने जा रहे हैं ये माहिरुल कादरी की लिखी हुई नज़म है और इसका उन्वान है हमद के बारे में यकीनन आप जानते हैं कि ऐसी नज़म जिसमें अल्लाह ताला की बड़ाई बयान की जाए, किबरियाई बयान की जाए, वहदानियत बयान की जाए, अल्लाह ताला के औसाफ बयान किए जाएँ, उसे हमद कहते हैं। और ये हमद का पहला शेर, हमद के पहले शेर को मतला कहते हैं। फ़िक्र दानिश की है मेराज खुदा का इकरार, यही वजदान की आवाज़ है फितरत की पुकार। अज़ीज़ तलबा, तशरीह करने से पहले मैंने चैनल पे एक वीडियो अपलोड की है तशरीह का हुनर, वो आप लाजमी देखें। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, उससे ज़रूर इस्तिफ़ादा करें। उसमें मैंने हवाला देने का तरीक़ाकार, फ़नी महासिन, लुग़त को हल करने का तरीक़ाकार, तशरीह करने का तरीक़ाकार और तशरीह के मुतफ़र्रिक़ जुमले उनकी वजाहत की है। तो आप तशरीह को सीखने से पहले उस वीडियो को लाजमी देखें। और ये जितनी भी हम तशरीहात करने वाले हैं ये तमाम तर तशरीहात उसी पैटर्न पे है, उसी तरीक़ाकार के मुताबिक हम इस तशरीह को हल करेंगे। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले उस वीडियो को देख लें, फिर उसके बाद इस वीडियो पे आएँ ताकि आपके जितने भी सवालात हैं, जितनी भी परेशानियाँ, तकलीफ़ें और उलझने हैं वो यहाँ पे हल हो सकें। फ़िक्र दानिश की है मेराज खुदा का इकरार, यही वजदान की आवाज़ है फितरत की पुकार। तो सबसे पहले तो हमने हवाला देना है। हवाला देने का तरीक़ाकार आप उस वीडियो से सीख चुके होंगे। हम का नाम लिखना है, शायर का नाम लिखना है, वो पैटर्न आप वहाँ से देख लें। उसके बाद दूसरा जो हमारा पोर्शन था वो लुग़त का था कि हमने लुग़त को हल करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे एक लफ्ज़ देखें, फ़िक्र दानिश। फ़िक्र दानिश यानी समझदारी, अक्लमंदी, दानाई, मेराज बुलंदी, वजदान। वजदान अल्लाह ताला ने हर इंसान के अंदर एक जानने की क़ुव्वत रखी है, तो ये जो जानने की क़ुव्वत है इसे वजदान कहते हैं। फितरत यानी कि नेचर, पुकार, आवाज़। अब उसके बाद अब हम फ़नी महासिन इस शेर में ढूंढेंगे कि फ़न की कौन कौन सी खूबियाँ यहाँ पे पाई जाती हैं। तो इस शेर को गौर से देखें, इसमें एक लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है आवाज़ और दूसरा लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है पुकार। तो आवाज़ और पुकार यहाँ पे सनत मिरातुन नज़ीर इस्तेमाल हुई है। दो लफ्ज़ इस्तेमाल हों, दोनों के दरमियान कोई ताल्लुक़ हो और ये ताल्लुक़ तज़ाद का ना हो तो ऐसी सनत को सनत मिरातुन नज़ीर कहते हैं। सनत मिरातुन नज़ीर चाहे जितनी भी सनतें हैं, इल्म बयां, इल्म बदी, इनके तमाम लेक्चर मेरे चैनल पे अपलोड हैं, उनके लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वो देख लें। उनको देखने के बाद जब इस वीडियो पर आप आएँगे तो ये जितनी भी उलझने हैं ये आपकी हल हो चुकी होंगी। तो यहाँ पे आवाज़ और पुकार में सनत मिरातुन नज़ीर इस्तेमाल हुई है। इसके अलावा मुरक्कबात को अगर हम देखें तो फ़िक्र दानिश, फ़िक्र दानिश मुरक्कब अतफ़ी है। इसमें हरूफ वाव हर्फ पड़ा है, ये हरूफ अतफ़ कहलाता है। फ़िक्र दानिश की है मेराज खुदा का इकरार, यही वजदान की आवाज़ है फितरत की पुकार। कि इंसान की दानिशमंदी, दानाई और अक्लमंदी का सबूत ये है कि वो खुदा की ज़ात का इकरार कर ले। देखें, अल्लाह ताला ने इंसान को अक्ल और दानाई अता की है, जिसको इस्तेमाल करके इंसान कायनात में गौर फ़िक्र करता है। और यही अक्लमंदी और दानाई इंसान को हैवानों से मुमताज़ करती है। मगर जब एक इंसान अपनी फ़िक्र और दानिश को अल्लाह की ज़ात के इकरार के लिए इस्तेमाल करता है, अल्लाह ताला की ज़ात को तस्लीम करने के लिए इस्तेमाल करता है, तब इंसान अशरफुल मखलूक़ात के दर्जे पे फायज़ होता है। तो ये जितनी भी अक्लमंदी है, जितनी भी दानाई है, इसको इस्तेमाल करने का तरीक़ाकार ये है कि हम अल्लाह ताला की ज़ात को तलाश करें, अल्लाह ताला की ज़ात को खोज कर उस पर यकीन कामिल इख्तियार कर लें। तलाश और जुस्तजू करना ये इंसान की फितरत में है और अरसे दराज से इंसान नई नई चीज़ों को दरियाफ्त कर रहा है। मगर अल्लाह का इकरार असल दरियाफ्त है। इंसान की असल कामयाबी क्या है कि वो अल्लाह ताला की ज़ात को पहचान ले, अल्लाह ताला की ज़ात को ढूंढ ले, तलाश कर ले। और ये अल्लाह ताला की ज़ात हमें कहाँ से मिलेगी? फितरत की पुकार अल्लाह ताला की ज़ात है, यानी कि कुदरत की, नेचर की एक एक चीज़ में हमें अल्लाह ताला की ज़ात नज़र आएगी
اس کی جھلک نظر آئے گی۔ اس کائنات کا ذرہ ذرہ خدا کے وجود کی گواہی دے رہا ہے، اور اسی بات کی طرف اللہ تعالیٰ نے دعوت فکر دی ہے کہ تم اپنے تجسس کی صلاحیت کو استعمال کر کے میری فطرت کی نشانیوں میں سے مجھے تلاش کرو، پھر تمہاری عقل و دانش بے ساختہ پکار اٹھے گی کہ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ اگلے شعر کی جانب بڑھتے ہیں۔ اگلا شعر ہے، ذرے ذرے کی شہادت ہے کہ خدا ہے موجود، پتے پتے کو ہے سانے کی صفت کا اقرار۔ تو سب سے پہلے لغت کو حل کرتے ہیں۔ شہادت کہتے ہیں گواہی کو، اس کے علاوہ سانے یعنی کہ بنانے والا، صفت خوبی، ذرے ذرے کی شہادت کے خدا ہے موجود۔ لغت کے بعد ہم اب اس کے فنی محاسن تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ذرے ذرے اور پتے پتے، یہاں پہ صنعت تکرار استعمال ہوئی ہے۔ صنعت تکرار یہ ہے کہ کسی شعر میں ایک لفظ دو مرتبہ آ جائے، تو ایسی صنعت کو صنعت تکرار کہتے ہیں۔ یہ فنی محاسن میں صنعت تکرار موجود ہے۔ ذرے ذرے کی شہادت ہے کہ خدا ہے موجود، اس شعر میں شاعر وہ پچھلی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ اسی معبود برحق کے وجود کی گواہی دیتا نظر آتا ہے۔ ہمارا مشاہدہ ہے کہ کسی فن یا کسی بھی چیز کو بنانے والا ضرور ہوتا ہے۔ کوئی بھی چیز ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے ذہن میں اس کو بنانے والا فوراً سے آ جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح فطرت کی جتنی بھی اشیاء ہیں، ان کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ خیال آتا ہے کہ کوئی ضرور ہے جو ان کے بنانے والا ہے، اور وہ کون ہے؟ بلا شبہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ چنانچہ برستی بارش، گرجتے بادل اور چمکتی بجلیاں اللہ کے وجود کی گواہی دے رہی ہیں۔ اسی طرح نیلا آسمان، بلند و بالا پہاڑ، برفانی چوٹیاں اللہ کے وجود کی گواہی دیتی ہیں۔ ہر جاندار اور ہر بے جان چیز اپنے بنانے والے کی عظمت کا اقرار کر رہی ہے۔ اگر آپ ایک معمولی سے پتے کو دیکھ لیں، پتے پتے کو ہے سانے کی صفت کا اقرار، ایک معمولی سے پتے کو بھی دیکھ لیں تو اس میں ہزار رنگ ہیں، ہزار روپ ہیں، کوئی گہرا سبز ہے تو کوئی ہلکا سبز ہے، پودے کا ایک پتا دوسرے پودے کے پتوں سے مختلف ہے۔ تو شاعر پتے کی مثال دے کر یہ کہتا ہے کہ ایک ایک چیز میں اللہ تعالیٰ کی کارگری ظاہر ہوتی ہے۔ ایک ایک چیز کو دیکھ کر انسان یہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ تو اس شعر کے حوالے سے آپ ایک دوسرا شعر بھی لکھ سکتے ہیں اس کی تشریح میں، ذرہ ذرہ پتا پتا تیری صنعت کا گواہ، بلبل و قمری ہیں تیری حمد میں نغمہ سرا۔ اگلے شعر کی جانب بڑھتے ہیں۔ اسی خلاق نے جوہر کو توانائی دی، پھول پتوں کو عطا جس نے کیے نقش و نگار۔ خلاق بنانے والا، جوہر ایٹم، پھول پتوں کو جس نے کیے نقش و نگار۔ پھول اور پتوں کے بارے میں آسان سے لفظ ہیں، اور نقش و نگار بناوٹ، کسی چیز کی بناوٹ۔ فنی محاصل کی اگر ہم بات کریں تو یہاں پہ ایک لفظ پھول استعمال ہوا، پھر اس کے ساتھ ساتھ پتے استعمال ہوا، تو دو لفظ استعمال ہوئے، دو چیزیں بیان کی گئیں، دونوں کے درمیان ایک تعلق ہے اور یہ تعلق تضاد کا نہیں ہے، تو ایسی صنعت کو صنعت میرات النظیر کہتے ہیں۔ تو اس شعر میں صنعت میرات النظیر کا عمدگی سے استعمال کیا گیا۔ تشریح کی جانب بڑھتے ہیں۔ اس شعر میں شاعر نے خلاق کا لفظ استعمال کیا۔ خلاق کا مطلب ہے تخلیق کرنے والا، بنانے والا، اور یہ صفت اللہ تعالیٰ پر پوری طرح صادق آتی ہے، کیونکہ تخلیق کرنے کی صلاحیت اور قدرت صرف اللہ کے پاس ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی خلاق نہیں ہے۔ اگر ہم اللہ کی اس صفت میں غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کرنے کے بعد بہت سی صلاحیتوں سے نوازا اور انسان کو یہ بات سمجھا دی کہ تم اپنی ان صلاحیتوں کو استعمال کرتے ہوئے جتنی محنت کرو گے اتنی ترقی کرو گے۔ چنانچہ اسی اصول کو اپناتے ہوئے انسان نے ایٹم اور جوہر پر محنت کی، اور پھر اس کے بعد یہ جو جدید ترقی کا ایک دور شروع ہوا وہ آپ کے سامنے ہے۔ دوسری جانب اللہ تعالیٰ نے کائنات میں بھی حسن بخشا۔ کائنات کا حسن پودوں سے ہے، پودے پھولوں اور پتوں کے مجموعے کا نام ہے۔ اگر ہم ان پھولوں پر غور کریں، ان پتوں پر غور کریں، ان کی اقسام پر غور کریں، اس کے بنانے کی ترکیب پہ غور کریں، تو ہر پھول کا رنگ، اس کی خوشبو،
دوسرے پھول سے مختلف ہے۔ اسی طرح پتوں کے نقش و نگار اگر ہم دیکھیں تو وہ دوسرے درختوں کے پتوں سے مختلف ہیں۔ تو یہ سب کیا ہے؟ یہ سب اللہ کی قدرت اور صفت تخلیق کی ناقابل انکار دلیلیں ہیں، جن کو دیکھ کر کوئی بھی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ پھول، بیل، بوٹے اسی کی عظمت کا کرتے ہیں اقرار، جس نے عطا کی ہے خزاں رسیدہ درختوں کو بہار۔ تو یہ شعر آپ اس کی تشریح میں لکھ سکتے ہیں۔ اگلے شعر کی جانب بڑھتے ہیں۔ اسی خالق اسی مالک کی ہے حمد و ثنا، آبشاروں کا ترنم ہو کہ گل بانگے ہزار۔ پہلے لغت کو حل کرتے ہیں۔ خالق تخلیق کرنے والا، حمد و ثنا حمد اللہ تعالیٰ کی تعریف، آبشاروں کا ترنم ہو کہ گل بانگے ہزار، اور آبشار کہتے ہیں جھرنوں کو جو آسمان پہاڑوں سے پانی گرتا ہے، ترنم نغمگی موسیقی، گل بانگے ہزار پرندوں کی آواز یا پھر بلبل کی آواز۔ اور اب اس کے بعد فنی محاسن کو کھوجنے کی طرف بڑھتے ہیں، تو یہاں پہ ایک لفظ اسی خالق اسی مالک، تو اسی کا لفظ 2 مرتبہ استعمال ہوا ہے، تو یہ صنعت تکرار ہے۔ اور اس کے علاوہ حمد و ثنا، تو حمد و ثنا کیا ہے؟ مرکب عطفی۔ اسی طرح نقش و نگار پچھلے شعر میں لفظ استعمال ہوا تو وہ بھی مرکب عطفی ہی تھا۔ اسی خالق اسی مالک کی ہے سب حمد و ثنا، آبشاروں کا ترنم ہو کہ گل بانگے ہزار۔ دیکھیں یہاں پہ شاعر اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ وہ اللہ جو اس کائنات کا خالق اور مالک ہے، ساری حمد و ثنا کے لائق بھی وہی ذات ہے۔ کائنات کے دلکش اور حسین نظاروں کو دیکھ کر بے ساختہ اللہ کی تعریف انسان کے لبوں پہ آ جاتی ہے، اور صرف انسان ہی نہیں، ہر جاندار، ہر مخلوق اپنے اپنے انداز میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کر رہی ہے، چاہے وہ پرندے ہوں، چاہے وہ جانور ہوں، چاہے وہ حشرات ہوں، نباتات ہوں، جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ ساری اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا میں مشغول رہتی ہیں۔ اس شعر میں شاعر نے آبشاروں کا ترنم کا ذکر کیا، اور آبشار یعنی کہ جب پہاڑ سے پانی گرتا ہے اور اس کی جو آواز ہے، اس آواز کو شاعر نغمگی اور ترنم کہہ رہا ہے، اور یہ ترنم دراصل اللہ کی حمد و ثنا کا گیت ہے۔ دوسری طرف اگر ہم بلبل کو دیکھیں تو بلبل بھی نغمے ہمیں سناتی ہے، اور یہ نغمے اس کی خوبصورت آواز میں دراصل اللہ تعالیٰ کی حمد کے ترانے ہیں جو وہ ہمارے سامنے بیان کرتی ہے۔ اور صرف بلبل ہی نہیں بلکہ ہر پرندہ اپنی اپنی بولی میں اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہا ہے۔ اس شعر کے ساتھ آپ یہ شعر بھی حوالے کا لکھ سکتے ہیں۔ سب اسی کی حقیقت، سب اسی کے فسانے، وہ بلبل کے گیت ہوں یا قمری کے ترانے۔ اگلے شعر کی جانب بڑھتے ہیں۔ یہ سب آیات الہی ہیں ذرا غور سے دیکھ، اس کی پھر حمد بیاں کر اسی خالق کو پکار۔ آیات یعنی کہ نشانیاں، آیات الہی اللہ تعالیٰ کی نشانیاں، یہ سب اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، ذرا غور سے دیکھ، اس کی پھر حمد بیاں کر اسی خالق کو پکار۔ تو یہاں پہ 2 لفظ استعمال ہوئے، بیان کرنا اور پکارنا۔ بیان اور پکار دونوں ایک جیسے معنی رکھتے ہیں، تو کلام میں ایک جیسی چیزوں کا ذکر کیا جائے جن میں ایک تعلق ہو اور یہ تعلق تضاد کا نہ ہو تو ایسی صنعت کو صنعت مرات النظیر کہتے ہیں۔ تو یہاں پہ صنعت مرات النظیر استعمال ہوئی۔ آیات الہی مرکب اضافی ہے کیونکہ یہاں پہ کسرہ یعنی کہ زیر لگائی گئی ہے۔ یہ سب آیات الہی ہیں ذرا غور سے دیکھ۔ اس شعر میں شاعر اپنے قاری کو مخاطب کرتے ہوئے کہتا ہے کہ میں نے حمد میں اب تک جتنے اشعار کہے ہیں اور ان میں اللہ تعالیٰ کی جو نشانیاں بیان کی ہیں، تم اللہ تعالیٰ کی ان نشانیوں میں غور اور فکر کرو اور ان کی مدد سے اپنے مالک حقیقی کی عظمت اور شان کو پہچان لو، کیونکہ کائنات کی ہر چیز اپنے مالک کی کاریگری کا ثبوت ہے، اور اب یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم اللہ کی عظمت کو پہچان کر صرف اسی کی حمد و ثنا کریں، کیونکہ صرف وہی ذات تعریفوں کے لائق ہے، وہی ذات ہے جو انسانوں کی مشکلات آسان کر سکتی ہے، وہی مشکل کشا ہے، وہی حاجت روا ہے۔ یعنی جب ہم اس کی ذات کو سچے دل سے پکارتے ہیں تو وہ ہماری پکار کو ضرور سنتا ہے، اور اس کی رحمت
ہماری طرف متوجہ ہوتی ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہمیں اسی کی ذات کو ہر مشکل کے وقت میں پکارنا چاہیے، کیونکہ ہر طرف اسی کے جلوے ہیں، اسی کے ہر طرف باتیں ہیں۔ تو اس کے حوالے کا شعر آپ یہ لکھ سکتے ہیں: ہو کر شرمندہ گناہوں سے کبھی سر جھکا تو سہی، وہ ذات کرے گی معاف، دو اشک بہا تو سہی۔ آخری شعر دیکھتے ہیں: اس کی سنت کے نمونے ہیں وہ نکھت ہو کے رنگ، اس کی قدرت کے کرشمے ہیں خزاں ہوں کے بہار۔ سنت یعنی کہ کاریگری، نمونے سیمپل، نکہت مہک خوشبو، رنگ کلر، کرشمے معجزے، خزاں ہوں کے بہار۔ اس کی سنت کے نمونے ہیں وہ نکہت ہوں کے بہار۔ اچھا، فنی محاسن کی بات جب ہم کرتے ہیں تو اس میں ایک لفظ خزاں استعمال ہوا، دوسرا لفظ بہار۔ تو خزاں اور بہار میں تضاد پایا جاتا ہے، تو یہاں پہ صنعت تضاد استعمال ہوئی ہے۔ اب تشریح کی جانب بڑھتے ہیں۔ اس کی صنعت کے نمونے ہیں، یہ غزل کا آخری شعر ہے، اور اس شعر میں بھی شاعر اللہ تعالیٰ کی کاریگری کو بیان کرتا ہے کہ پھولوں کے مختلف رنگ ہوں، طرح طرح کی خوشبوئیں ہوں، یہ سب اس بات کی عکاسی کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس سے زیادہ کوئی کاریگر ہے ہی نہیں۔ اللہ نے پھولوں کو جس طرح خوبصورت رنگوں اور دلکش خوشبوؤں سے نوازا ہے، ایسا کرنا کسی اور کے بس میں ہے ہی نہیں۔ اور اسی طرح چاہے وہ موسموں کا تغیر ہو، وہ خزاں کا موسم ہو، وہ بہار کا موسم ہو، کسی کے بس میں نہیں ہے کہ وہ ان موسموں کو تبدیل کر دے۔ کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو گرمیوں میں سردی لا سکے، سردیوں میں گرمی لا سکے، یا گرمی اور سردی کو اپنے وقت پر لے آئے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی کاریگری اور قدرت کے بہترین نمونے ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ اپنی قدرت سے پتھر میں بھی کیڑے کو پالتا ہے، اور خشک مٹی سے سبزہ بھی نکالتا ہے۔ لہٰذا ایک سچے مسلمان کا فرض ہے کہ وہ اللہ کی ان قدرتوں سے اللہ کی عظمت کو پہچاننے اور اس کی حمد و ثنا بیان کرنے میں مشغول رہے۔ تو اس شعر کے حوالے کے طور پر آپ دوسرا شعر یہ بھی لکھ سکتے ہیں: یہ سورج چاند کس کی شان قدرت کے مظاہر ہیں، کہیں شان جلالی ہے، کہیں شان جمالی ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ اس نظم کی تشریح آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی۔ مزید ویڈیو کے لیے ہمارے چینل سے جڑے رہیں۔ تب تک کے لیے احسان مسیال کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔